हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल और भाई इकबाल और हमारी प्यारी बहन डॉली का आपको सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप सबको भी यकीनन इंतजार रहता है। देखें जी, हमारे जो प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि जी कब प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। तो हम वेलकम करना चाहते हैं जिन दोस्तों को, बहनों भाइयों को, बच्चों को। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज ही हमारे साथ सऊदीया से सुलेमान भी गालबन वापस आ गए हैं पाकिस्तान से, और सऊदीया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुलेमान, वेलकम। आई होप यू एंजॉयड योर ट्रिप। आपने अपना जो ट्रिप एंजॉय किया होगा पाकिस्तान में। एंजॉय क्या करना है, वैसे वहां पे तो बिजली नहीं है कल 2-3 दिन से। अच्छा, हाँ, अच्छी बचत हो रही है। ना इसका बांस ना बजेगी बांसुरी। कहते नहीं, वो एक सियासतदान ने कहा था ना, मैं आपको भुखा रहने नहीं देना पाकिस्तान। है ना? तो वो उन्होंने कहा जी बस आप फिक्र न करें, बिजली आएगी आएगी, कभी तो आएगी। कभी तो आएगी। बड़े दुख की बात है कि वहां पे लोग जो है बड़ी मुसीबत में हैं और हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। लेकिन ये सारी जो है ना जी, वो ह्यूमन सेल्फिशनेस है। ये सब अब देखें कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप भाई इकबाल अंदाजा करें कि हार्डली, मतलब आप कह रहे 10-15 मील का फर्क है। अगर आप वाघा बॉर्डर से उस तरफ जाएं तो वहां पे वही लोग हैं, वही जमीन है। वहां पे आप प्याज का रेट देख लें, वहां पे गंदम का रेट देख लें, आटे का। और अगर आप हाथ से तरफ आ जाते हैं तो वही लोग, वही जमीन, लेकिन प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। सही बात। हमन ने हमारे मुल्क को बड़ी बरकत दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो लोग जो हैं वो बस खुदा का खौफ खत्म हो गया और लोग जो हैं बेचारे पिस रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है जब वहां से फोन आते हैं कि अभी जो लोग हॉस्पिटल में थे वहां पे कोई बिजली नहीं थी और बड़ी क्रिटिकल जो वहां पे कंडीशन लोगों की। और मेरे एक दोस्त हैं पादी साहब, वो बता रहे थे कि जिन्होंने कैंडल जला के तो निकाह किया। मैं चलो कार ते छड़िया जाए ना, भावें बत्ती जला के। मैं चंगे बत्ती होती चाहे ना ही करता हो। नहीं तो ये तो यादगार हो गया ना, कैंडल लाइट। कैंडल लाइट लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि लोग बेचारे बड़े परेशान करते हैं, इतना खाना जाया गया, लोग आ सके तैयार होके। तो वहां पे बहुत ज्यादा जो बुरे हालात हैं। खैर, हम जी अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम उनके लिए दुआ जरूर करेंगे, अपने बहनों भाइयों के लिए, क्योंकि ये बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। वहां पर ऐसे हालात हैं जबकि हमारे पास सारे वसाइल जो है मौजूद हैं। तो हम वेलकम कहना चाहते हैं जी अपने दोस्तों को। हमारे साथ हैं जी एल्डर अरुण सिंह साहब, हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस सल्ला रखा, और जैसे मैंने बताया कि ग्लोरिया और सुहेल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। ग्लोरिया जो नॉर्थ से हमें ज्वाइन करती है, बेटी बड़ा प्यार करती है, हर सुबह हमारे साथ होते हैं। और आपके चाहने वाले जनाब, आपके परस्तार जनाब एल्डर सुहेल दीन साहब। तो हम बड़ी जनाब बेताबी से आप दोनों का इंतजार करें कब आप तशरीफ लाएंगे। तो हम आपसे मिलेंगे, कब होगा जो है ना रूबरू मिलना रूबरू। तो बढ़ते जी खुदा उनके पाक कलाम की जानिब, और यसाया 61 बाब उसकी 10 आयत से मैं खुदा उनके पाक कलाम को तलावत करूंगा। यसाया चैप्टर 61। और फिर मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन डॉली से कि वो हस्बे मामूल दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं, और हम प्रोग्राम का आगाज खुदा उनके सुंदर पाक कलाम और दुआ से करेंगे। यूं मरकूम है यसाया चैप्टर 61 वर्स 10, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूं, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जिस तरह जमीन अपने निबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग उन चीजों को जो उसमें बोई गई हैं उगाता है, उसी तरह खुदा सदाकत और सताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। हमने पिछले दिनों यसाया 61 बाब के बारे में देखा था, सीखा था कि खुदावन जो है उसका जो मिशन है, और खुदावन ने बरमला इस बात का इजहार भी किया, बात खड़े होकर उन्हें जब इस विरत को तलावत किया तो उन्होंने कहा जी नुश्ता जो है पूरा हुआ। तो जो यसाया है वो एक उम्मीद का पैगाम देता है
شادمانی کا پیغام. تو کہتا ہے کہ میں خدا سے بہت شادمان ہوں گا, میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے, اس نے بات کی خلت سے مجھے ملبس کے, جیسے دولہا سرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کو دیکھیں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب غلاموں کو بیچا جاتا تھا تو انہوں چوراہے میں چبوترے پر ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور ننگا ان کو کھڑا کیا جاتا, اور پھر جو خریدنے والا ہوتا تھا خریدار وہ اس کے بدن کو دیکھتا ٹٹولتا اور پھر وہ اس کی قیمت ادا کرتا اور اس پر مہر کر دیتا تھا کہ یہ غلام میرا ہے. تو ہم گناہوں کی منڈی میں میرے عزیزو ہم ننگے تھے, نکھٹ تھے, بک چکے تھے, اور خداوند نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا بک آف جینیسس جب ہم وہاں پر آدم اور حوا کو دیکھتے انہوں نے گناہ کیا, نافرمانی کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کی کوشش کی. تو خداوند نے پوچھا کہ آدم تو کہاں ہے, اور پھر خداوند کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے. خداوند نے ان کی جو ان کا جو ننگا پن تھا, شرمندگی تھی, اس کو دور کیا. تو عزیزو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ نجات کے جو کپڑے ہیں وہ پہناتا ہے, نجات کا خلت جو ہے وہ ہمیں بخشتا ہے. اس لیے ہمیں خداوند کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ خداوند نے ہماری شرمندگی کو ختم کر دیا. میں جب پاکستان کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ جب ان کی جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو جانور خریدنے جاتے ہیں تو بہت دفعہ مایوس ہو کے آ جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو اب بیل کیا بکرا کیا, آپ تو مرغی بھی نہیں خرید سکتے. تو ابھی مطلب لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ when people they are not paying the price for their sin, they fail to buy the animals, so they are living under the curse, or living in a guilty conscience, in a shame کہ یار میں نے وہ جو اس کی قیمت ادا نہیں کی, میں نے جرمانہ نہیں دیا. کنٹینیوسلی دے آر لیونگ ان پریشر کہ I'm a sinner, اور میں نے وہ قیمت ادا نہیں کی, میں نے قربانی نہیں دی. تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مینڈوں کی, بکروں کی, بیلوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند نے ہماری شرمندگی کو ختم کر دیا ہے اور اس نے اپنے قیمتی لہو سے ہمیں خریدا ہے. تو ہمیں وہ خلت کے لباس سے جو ہے وہ ملبس کرتا ہے, اور جیسا دولہا جو ہے اس کو جب سیرا پہنایا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح خداوند نے ہمیں جو ہے وہ خوشی دی ہے, اور دلہن اپنے سنگار سے جیسے خوش ہوتی ہے. تو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں خوشی اور تازگی, اطمینان اور عزت بخشتا ہے. اور یہ جو سہرا ہے اور راست بازی کا, رائچسنس کا جو ڈریس ہے, اٹس اے سائن آف ریسپیکٹ اینڈ آنر. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں شادمانی ایور لاسٹنگ جوائے ہے. یہ اٹس ناٹ ٹیمپریری جوائے, ٹیمپریری نہیں ہے, یہ پرماننٹ ہے. تو ہمیں شادمانی بولتا ہے, بہت خوبصورت لفظ ہے شادمانی, اور من کی شادمانی, مطلب جو خوشی, من کی خوشی جو ہے. تو آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے, اور میں درخواست بہن سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. یہوہ پاک خدا, مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم تیرے حضور میں آتے ہیں, اور خداوند ہم تیرے حضور جھکتے ہیں کیونکہ تیرے ہی آگے جھکنا روا ہے. اور خداوند ہم تیرے حضور میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور یسوع ناصری کے لہو سے دھل کر پاک ہو جاتے ہیں, اور اب دلیری سے آ کر خداوند تیری جے جیکار کرتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تجھ قادر نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور تو نے ہمارے دلوں کو شاد کیا ہے, اور تو نے اپنی شادمانی سے ہمیں بھرا ہے, اور تیری شادمانی ہی ہماری قوت ہے. گو کہ ابلیس بہت طرح سے ہماری شادمانی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے, مشکلوں میں لا کر, دنیا کی باتوں میں الجھا کر, لبھا کر, کسی بھی طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری شادمانی ہم سے جاتی رہے تاکہ ہم تجھ میں کمزور ہو جائیں اور زور نہ پکڑیں. لیکن تو پھر بھی ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن جاتا ہے, اور خداوند چاہے ہم تیرے حضور میں کھڑے ہوتے اور دلیری سے کہتے ہیں کہ چاہے انجیر کا درخت نہ پھلے, انگور کی تاک میں پھل نہ لگے,
پھر بھی ہم تجھ میں مسرور رہیں گے, شادمان رہیں گے, کیونکہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے, تو ناممکنات کا خدا ہے, جہاں بوتا نہیں وہاں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے, اور ہم تجھ خدائے قادر مطلق کے آگے جھکتے ہیں, کیونکہ تو یہوہ یری ہے اور تو سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تیری قدرت کے آگے جھکتے ہیں اور تیری جے جےکار کرتے ہوئے خداوند یہ گلوبل ٹی وی, بریکفاسٹ ٹی وی کے لیے, اور پاسٹر نوبل سیموئل کے لیے, ان کی منسٹری کے لیے, ان کی کلیسیاؤں کے لیے, اور خداوند وہ سب کام جو تیرے بندہ کے وسیلہ سے خداوند دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں, جو چیریٹیبل کام ہوتے ہیں, جو خداوند تیری خوشخبری کو پھیلانے کے کام ہیں, یہ ٹی وی چینلز کے وسیلہ سے خداوند ان سب پر تیری برکت چاہتے ہیں, اور ابلیس کے سارے پلانز کو جو ان پروگرامز کے خلاف آتے ہیں یسوع ناصری کے نام میں کینسل کرتے ہیں, اور تیرے ڈیوائن پلان کو جو برکت اور خوشحالی کا پلان ہے یسوع کے نام میں کھولتے ہیں. جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہے اور اب تک رہے گا یسوع کے نام میں, آمین. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو بہن, خدا آپ کو برکت دے. ہمیں جی کچھ نئے دوستوں نے جوائن کیا ہے ابھی, ہم انہیں ویلکم کہنا چاہتے ہیں. ہماری پیاری بہن بوازرا چاند, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سندیپ کمار ہمارے ساتھ ہیں, اور بہن سریا ونسنٹ, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور ہماری دیدی سمن دیدی ہمارے ساتھ ہیں جی, ہم انہیں بڑا پیار کرتے ہیں. ہماری چرچ کی بڑی چہیتی بہن ہے وہ, اور بہت پیار کرنے والی شیخ, سب کی وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, سب کی فکر, سب سے پیار کرنے والی, اور ہم بھی سب انہیں بہت پیار کرتے ہیں. پروین سلیم ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں, کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا جانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بہن بھائی نے پوچھا ٹی وی کیسے دیکھنا ہے, تو ذرا میں انہیں تھوڑا سا بتا دوں. تو کائنڈ پرمیشن میں ذرا تھوڑا سا اس ڈیمانسٹریشن کو ذرا تھوڑا سا ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم ٹی وی کی طرف بڑھتے ہیں نا کہ جی آپ نے دیکھنا کیسے ہے اس کو. تو یہ ایک اس کی جو ڈیٹیل ہے اسکرین پہ آ رہی ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com. اس پہ آپ جا کر تو اس چینل کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جادو پکس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو 24/7 جو آپ دیکھتے ہیں اس پہ اس کو تھوڑا بڑا کر لوں گی, میں تھوڑا سا لائک ہو گیا ہوں پہلے سے. ایپل ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, امیزون فائر اسٹک ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور انڈیا اس میں مینشن نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کیونکہ پرانی سلائڈ بنی ہوئی ہے, ٹائم نہیں مجھے ملا کہ میں اس کو اپڈیٹ کر سکتا. تو جو انڈیا میں ہے وہاں پر آپ جیو باکس پہ, JEO یہ باکس کا نام ہے جی, اور سیکنڈ لارجسٹ باکس ہے انڈیا میں ٹی وی باکس جس پہ آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں. تو یہ مادھم ہے, آپ ان کو سلائڈ کو آپ سیو کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو بتائیے. یہ چھوٹی سی ایک دیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, امیزون فائر اسٹک جو ہے اس کو آپ ٹی وی کے ساتھ لگا سکتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ بائبل ٹی وی دیکھ سکتے ہیں بلکہ باقی چینل بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھائی اقبال, کینیڈا امریکہ میں یہ جو جادو باکس ہے بڑا پاپولر ہے, اور اس میں دیگر چینل بھی جو ہیں وہ اردو کے, پنجابی کے, انگلش کے, اور یہاں پر بھی یہ اویلیبل ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ سارے چینل جو ہیں, تو ضرور آپ اس کو لیں اور اس مادھیم سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو باقی جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو لائیو جو پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس پہ ابھی, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ابھی جاری ساری ہے, اور اس کو بھی دیکھ لیں. ہاں جی, یہ ابھی ہمارے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ لائیو جو ہے براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے, اور 24/7 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ اس کو لائیو جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں. اب رہی بات جی ہمارے فورتھ کمنگ ایونٹ کی, تو 28 تاریخ کو جو چیریٹی ڈنر اس کی میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے جی فیلتھم اسمبلی ہال میں یہ پروگرام ہوگا. فیلتھم پارک ہنسلو میں یہ جگہ ہے, وہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور اس میں جو لوکل میئر ہیں, ڈپٹی میئر ہیں, اور کچھ پولیٹیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں. تو آپ ضرور جلد 2 دن رہ گئے اپنی سیٹ جو ریزرو کرائیں. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی فرینڈ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. لیکن جو رہ گئے ہیں پلیز آپ بھی ذرا اپنے والٹ کو اور اپنے کارڈ کو جو ہے وہ استعمال کریں, اور جلدی سے جلدی آپ اپنی سیٹ, آپ نے آلریڈی بک کروائی ہے, وہ کنٹریبیوٹ بھی کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. اور یہ جو بینک ڈیٹیل ہیں وہ آ رہی ہیں. سارٹ کوڈ ہے بارکلے بینک ہے, سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. سارٹ کوڈ ہے 204273, اور اکاؤنٹ نمبر ہے 43501442. آپ یہاں سے بھی بعد میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس میں ہماری پیاری بہن سمیرا جو ہے انہوں نے بہت اچھی سنگر ہیں, ان کی نئی جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. تو وہ انہوں نے
اپنی خدمات جو ہے وہ اس کام کے لیے پیش کی ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں بہن سمیرا کے لیے. شی از ون آف آور چرچ ممبر اور بہت ہی خدا سے پیار کرنے والی شخصیت ہے, اور خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے. تو اس میں پروگرام میں ہمارے جو لوکل میئر ہیں, ڈپٹی میئر ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو پلیز آپ اپنے گاؤں میں اس پروگرام کو یاد رکھیے گا تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ عزت و جلال پائے. اور ہم اوپننگ ڈیووشن جو ہے اس میں ریورنڈ سیلی اور ہم آج ہم اس کو لیڈ کریں گے. تو دل بھی اپرچونٹی فار ایونجلزم ایز ویل. اس میں لوٹن سے, بیڈ فورڈ سے, وسٹر شائر سے, برمنگھم سے, دیگر جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, ایسٹ لنڈن سے. تو آپ بھی جلد از جلد اپنی سیٹ کو بک کروائیں, اور وقت کا مقابلہ سخت ہے جی. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہوئے آج کے ورد کو ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے. تو دیکھیں نا جی, اتنے اچھے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کی اس لیے بھی قدر کرتا ہوں کہ اپنی نیند جو ہے وہ قربان کر کے تو ہمارے لیے وہ اس پروگرام میں آئے ہیں. تو ہم خدا کے زندہ پاک کلام کی جانب بڑھیں گے, اور خدا کے خوبصورت پاک کلام سے ہم نے کل ایک جو سلسلہ شروع کیا تھا. پہلے میں تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں جی, ریکلیکشن آف اور مائنڈ, ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں, اور پھر میں بہن سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کا ورد جو ہے ہمارے لیے تلاوت کریں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ابلیس جو ہے یا شیطان جو ہے, پرانا سانپ جو ہے, اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. وہ پرسن ہے, وہ ایک شخصیت, اگرچہ اس کا بدن نہیں ہے, از ناٹ ان اے باڈیمنٹ, وہ ایک بدروح ہے, روبینی بدروح ہے. تو اس کا جو اظہار ہے, اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پرانے عہد میں, نئے عہد میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کس طریقے سے بدروح گرفتہ لوگوں کو رہائی بخشی, اور پھر شاگردوں نے لوگوں کو شفا دی. تو آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بدروح گرفتہ ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, کسی نے مجھے یہ کویسچن جو ہے بھیجا تھا کہ بھائی صاحب کل ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جو بیماریاں ہیں یا تکالیف ہیں وہ ابلیسی قوتیں جو ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں. تو میں یہاں پر انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ سب بیماریاں نہیں, تمام طرح کی جو تکالیف ہیں وہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے اندر بدروا ہے یا وہ شیطان اس کو دکھ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے. بیکاز وی آر فزیکل بینگ, ہم ہمارا جسم بھی ہے, ہم روح بھی ہیں, جان بھی ہیں. تو جب تک ہم اس بدن میں ہیں ہمیں دکھوں کا, تکلیفوں کا, بیماریوں کا سامنا کرنا ہے. کیونکہ رومیو خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات جو قراری درد ذہن پڑی ہے. تو اگر پولوشن ہے, اگر آپ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں اور پولوشن کی وجہ سے آپ کسی طریقے سے بھی کوئی آپ وائرس کیچ کر لیتے ہیں, بیکٹیریا کیچ کر لیتے ہیں, اور آپ کو فلو ہو جاتا ہے یا سر درد کرتا ہے کام کی وجہ سے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بدل گرفتہ ہو گئے. بلکہ جب تک ہم اس بدن میں ہیں ہمیں ان بیماریوں کا, تکلیفوں کا سامنا, دیر سرٹن جو مینیفیسٹیشن ہے ابلیس کی, ابھی ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے کہ ابلیس کرتا کیا ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی طرح کی بھی بیماری کا شکار ہیں, اور آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بدروح گرفتہ ہو گئے ہیں, بلکہ وہ ہمارے جسم کا ایک یہ بیماریاں جو ہے ہمارے جسم کا ایک حصہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس میں کسی طرح کے بھی کوئی بھی دکھ و تکلیف جو آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہو, وہ ہماری فزیکل جو ایک سٹرکچر ہے جو ہمارا باڈی کا, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ تھک جاتے ہیں, آپ کی کمر درد کرتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ بدروح نے جکڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور ایسا مطلب لوگوں کو تاثر دیتے ہیں. تو ایک ہمارے ایلڈر صاحب تھے, تو وہ کام کر رہے تھے, گرمی بہت زیادہ تھی, تو ایک سو کارڈ وہاں پاکستان میں تو ہر گلی میں ہوگا تو پاسٹر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بےچارے بولیاں پڑھ رہے تھے جو پرانے باسی ٹکڑے ہوتے ہیں, تو بڑا پیار کرنے والی شبی خدا کی خدمت وہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بڑی تربیت دی. جو باجی میں وہ نہیں ہوتے تعلیم باغاں کے قیدے جو ہوتے ہیں, وہ میں ان کو پڑھا کے تو میں نے ان کو تربیت دی. وہ بندہ آیا تو اس نے آ کے تو اس کو کہا کہ جی ہاں جی ایلڈر صاحب کی ہو رہا ہے, کہتے کام کر رہے ہیں. اچھا تو سر بنے آج, وہ کہنے لگے جی سر درد ہو رہی ہے, گرمی بڑی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی بیچارے کو, کہتے رہو تو دعا کرنا ہو. تو نے کہا لو جی کرو پاسٹر جی دعا. اس نے دعا کی تو کہتا رام آیا جی, کہتا نہیں جی رام تو نہیں آیا. اچھا پھر کرنا ہو. اس نے پھر دعا کی, پھر پوچھنے لگے ہاں جی ہونا ایمان نہ دسو رام آیا جی کہ نہیں. کہتے جو تھی گل یہ جی کر دیتی, جی ایمان نہ پوچھتے تو کوئی نہیں جی آیا. تو وہ پاسٹر جی نا اس کو کہنے لگے تواڈے اندر نا ایمان دی کمی ہے, تا تانوں رام. کہندا یار میرے اندر ایمان دی کمی ہے, تیرے اندر گھاٹا جڑا مینوں رام نہیں آ رہا.
اس شخص نے ایلڈر صاحب نے پھر اس کو بتایا، کہتا ہے کہ بائبل مقدس میں جب وہ ایک شخص جو تھا جس میں مرگی کی تکلیف تھی، تو اس کو بچے کو جو باپ تھا وہ آیا اور اس نے خدا سے کہا کہ تیرے شاگرد جو ہیں ان سے یہ بدرو نہیں نکلی. خدا نے کہا یہ قسم جو ہے دعا روزے کے بغیر نکلنے والی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو پڑھا. تو انہوں نے کہا بھائی ان شاگردوں کے اندر ایمان کی کمی تھی جو بدرو نہیں نکل رہی تھی، مرگی نہیں ختم ہو رہی. میں نے کہا مجھے آپ کہہ رہے ہو تیرے اندر ایمان کی کمی ہے. تو بہت دفعہ ایسے لوگ ہیں بڑی غلط تعلیم دیتے ہیں. ایک ایسی شخص آیا تھا پاکستان سے، تو ایک بچہ وہ بیچارہ ڈسیبل تھا، تو وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تو ان دنوں میں لیڈی ڈیانا کی، اور آپ کو پتا کہ مدر ٹریزا جو اس دنیا سے رخصت ہوگی. تو خیر وہ بڑے غمزدہ تھے لیڈی ڈیانا کے لیے بھی اور مدر ٹریزا کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دونوں خدا کے پاس ہیں. تو پاسٹر جی نے تھوڑے سے فنڈامنٹلسٹ سے کہنے لگے وہ تسی کیویں کہتا ہے جی لیڈی ڈیانا خدا کو لے ہیں جی، وہ تو چنگی عورت نہیں سی، وہ تو نہیں خدا دے کول، تسی میں تہاڈے بچے لیے دعا ہی نہیں کرنی. تو ان کا بچہ بیچارہ ڈسیبل تھا، تو کہنے لگے جی میں نہیں دعا کرنی، تسی غلط گل کی. لڑکی بیچاری بڑی پریشان ہوئی. میں جب گیا مجھے کہنے لگی جی میرا ہسبینڈ جو ہے بڑا وہ چرچ نہیں جا رہا، وہ تو بڑا ناراض ہو گیا کہ نہیں جی یہ بات. خیر میں نے ان کے لیے دعا کی. میں نے کہا یہ تو خدا کو پتا کس نے کدھر جانا ہے، سو وی ڈونٹ بی ججمنٹل. اور ایسی باتیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں دعا ہی نہیں کرتی، یہ گل کیوں کہہ دیتی کہ لیڈی آنا خدا دے کول. سو ایسے جو لوگ ہیں نا ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کل ہم نے سیکھا بھی تھا اس بارے میں. تو میں بہن آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا خدا ان کے پاک کلام کو ہمارے لیے تلاوت فرما دیں، جو انجیلی بیان جو آج ہم پڑھنے کو ہیں، اور پھر ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. کل ہم نے لوکا 8 باب کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم ایک اور وچ جو ہے اس کو ساتھ لے کر تو چلیں گے. جی بہن آپ یہ پڑھیے. جی لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 31 آیت سے لے کر اور 37 آیت تک میں یوں لکھا ہے، پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا. اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی. وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ آئے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس. یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا. اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی. اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں. اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں اور پاک روح کی رہنمائی چاہیں آج کے کلام کے لیے، آج کے اس درس کے لیے، اس سبق کے لیے جو خدا ہمیں دینے کو ہے. مہربان پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں. خدا ہم اپنی کم عقلی کا، اپنی کم مائگی کا، کمزوری کا، کم علمی کا اقرار کرتے ہیں. تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں. خدا میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور اے پیر خدا میں دعا کرتا ہوں بھائی اقبال کے لیے، بہن ڈالی کے لیے. یا خدا جب وہ میرے ساتھ مل کر اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، خدا انہیں بڑی برکت دے. ہمارے ہونٹوں کا زمان لے، ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ ملے، اور جو بات بھی ہم کریں وہ تیرے پاک روح کی رہنمائی میں کریں. اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا یسوع کے کارن. آمین. جی اقبال آپ کافی ریسٹ کر رہے ہیں. ہم دونوں بہن بھائی جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. جی جیسے پہلے تو خداوند کا حکم، پھر آپ بتائیں. آپ کی محبت، آپ کا پیار. تو ذرا تھوڑا سا ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. کل جو ہم نے اس بات کو ختم کیا، آج تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے ڈیول کی، مختلف صورتوں میں ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، جیلسی کی جو اسپرٹ ہے، اور ڈویژن کی جو اسپرٹ ہے، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا. آج ہم اس بات پر غور کریں گے بہنوں بھائیوں کہ چرچ کے اندر، اب دیکھیں چرچ جو ہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہے، تو کیسے جو ابلیس ہے، شیطان جو ہے، یا ڈیمونک فورسز جو ہیں، وہ خداوند کی کلیسیا میں، خداوند کے لوگوں میں کیسے آپریٹ کرتی ہیں. بیکاز وی آر ان دا سوسائٹی، ہم اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں. اینڈ چرچ از ناٹ اے پرفیکٹ چرچ. کوئی بھی چرچ جو کامل نہیں ہے. سو وی آر آل ویک ہیومن فارم. اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا جی یہ کلیسیا جو میری کلیسیا ہے یہ کامل کلیسیا ہے.
تو اس بارے میں ذرا بتائیے کہ بھیا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے چرچ کے اندر، آپ نے گرو کیا، پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور کراس کلچر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نان کرسچن جو کانورٹ ہوئے ان سے بھی آپ کا تعلق ہے. How the spirit of this devil is working in the life of the believers. کیسے کام کر رہی ہے یہ جو بدرو ہے یا بدرو ہیں جو؟ جی یہ وائز اگلیسیاسٹک 10 کی 8 اگر ہم پڑھیں تو جی وہاں تھوڑا سا ساتھ ساتھ مدد کرتے جائیں، میں بھی کروں گا. تو جب بلیورز یہ کام ان سے ہوتا ہے تو سانپ تو پھر ضروری کاٹتا ہے نا. جی وائس کی جی امسال کے بعد. اچھا مثال جی، کون سا چیپٹر جی؟ چیپٹر اس کا 10 ہے، ورس 8 ہے. 10 کی 8 جی میں وائز 10 باب کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا. سو جب بلیورز جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں تو ڈیول جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. جی تو اب بات یہ ہے کہ ڈیول بلیورز میں جو کام کرتا ہے، ایک بہت غلط فہمی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع میں آ جاتے ہیں تو شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے بھائی صاحب، جی جی تو فوراً ہی خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس کی اسپرچول یا روحانی فطرت میں اتر آتا ہے، یعنی خدا کی نیچر ہوتا ہے. اب جب یہ کام ہوتا ہے قدسیوں 2:11 کے مطابق ایک ختنہ ہوتا ہے روحانی، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی فطرت جسمانی فطرت سے الگ ہو جاتی ہے. پریز دی لارڈ. تو اسپرچول نیچر فلشلی نیچر سے الگ ہو جاتی ہے. اب خدا کا پاک روح ہماری روح میں بستا ہے. اب یہ جو ہماری فلشلی نیچر ہے یہ انہولی رہتی ہے، چاہے ہم خداوند میں کتنے ہی چلتے رہیں. یہ وہ مقام ہے جب شیطان کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ لوگ ایماندار بھی پوزیسڈ ہو جاتے ہیں، بدرو گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں اور بدروؤں کے اثر میں بھی آ جاتے ہیں. اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی خدا کا پاک روح، ہاں ہماری روح میں یا ہماری اسپرچول نیچر میں خدا کا روح ہے، وہاں شیطان نہیں گھس سکتا. لیکن جو فلیشلی نیچر ہے جب ہم اس میں احتیاط سے نہیں چلتے تو شیطان کو ہم موقع دے دیتے ہیں اور وہ آ کے تو ہم سے کام کراتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ نیچر جو ہے یہ بلیورز کی چلتی رہنی ہے. پرانا انسان اندر ہی ہوتا ہے، جب وہ کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے تو وہ اٹھتا ہے اور ہم سے برا کام کرا دیتا ہے. اور جی سر تھوڑا سا اس بارے میں دیکھیں، ہم تھوڑا سا ارلی چرچ میں بھی دیکھتے ہیں اس بات کو، فرسٹ سینچری چرچ میں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو ان کے اندر بھی یہ جو اسپرٹ تھی وہ کیسے کام کر رہے تھے، ڈیمونک اسپرٹ. ایون کہ خدا یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کی گئی، اور جو شاگرد تھے ان میں کہ اچھا بھی آپ میں سے بڑا کون ہے، اور بڑا بننے کی خواہش اور اسپرچل پرائڈ جو ہے. اور یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو تھے وہ بھی آپس میں جھگڑتے تھے، اور یہ بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں پولیسوں. ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح صاحب تھے ان کے، لیکن ان کے اندر یہ کیسے ابلیس جو ان کو گرانے کی کوشش کرتا تھا. ایک موقع آ گیا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم کو یہ دکھ اٹھاتے ہیں، پترس قتل کیا جائے، اور ہاں جی بالکل لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہاں پہ کویسچن تھا نا. ہاں جی. تو وہاں کویسچن یہی تھا کہ ہاں کہ سو وہاں پترس کہتا ہے، پترس نے لکھا ہے کہ اس کو ملامت کی یسوع کو، اور یسوع نے کہا
آئے پترس دور ہو جا نہیں، آئے شیطان مجھ سے دور ہو جا. یہودا اسکروتی جو ہے وہ پریشان ہو گیا نا، اس نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ مسیح آیا اور اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا. تو اس نے کہا کہ تو اس سے خدا یسوع مسیح نے پترس کو ملامت کی کہ تو خدا کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت، اس میں جو آپ اس کی جو دیکھیں اس کا کہ خدا یسوع مسیح نے ملامت کرنے کا مطلب کہ انہوں نے رخ پھیر لیا، اس سے منہ پھیر لیا یسوع نے، اور پیٹ کر لیا اپنی اس کی طرف کہ نہیں تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے تو تیسرے دن مردوں میں سے جھوٹے. تو خیر یہ ان کی جو ایک تھا نا تصور مسیح، اس کو خدا یسوع مسیح نے ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ خدا یسوع نے پترس کو نہیں ملامت کی بلکہ شیطان کو کہا کیا شیطان دور ہے. ہاں، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا یہ سما جاتا ہے. ایک یہ بھی بات ہے، جس طرح یہودا نے نوالا لیا تو شیطان. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس کے بدروؤں کے کاموں کے متعلق دیکھیں کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہرا پن بھی لاتی ہیں، یہ گونگے بھی کر دیتی ہیں، یعنی گونگا پن بہرا پن بھی یہ کر دیتی ہیں. متی 9 کی بہت سارے حوالے ہیں، متی 9 کی 32 سے 35 میں بھی ہے. یہ اندھا پن بھی پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو ستاتی بھی ہیں. متی 15 کی 22 تو شہوت پرستی کی بھی ہیں، لسٹ کی اسپرٹس ہیں. اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے جو کی ہے ابھی ان کے کاموں کی. کل جو ہم بات کر رہے تھے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اور اس کے ہم جب دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ جو شخص جو تھا بدرو گرفتا جو تھا، تو لکھا ہے کہ وہ ننگا تھا، قبروں میں رہتا تھا. تو نیکڈنیس جو ہے مطلب یہ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے یہ لوگوں کو ننگا کر دیتا ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں کس طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، اور بہت دفعہ آپ نے نیوز پیپر میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ننگے سڑک پہ بھاگ نکلے جی. تو نیکڈنیس جو ہے یا پورنوگرافی جو ہے کہ جو مرد یا عورت اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، اس سو ڈسکسٹنگ کہ کیسے وہ اس طریقے سے پیسے کی خاطر اپنے آپ کو نیکڈ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ابلیسی جو طاقتیں ہیں یہ لوگوں کو ننگا کر دیتی ہیں. اور پھر وہاں پر یہ بھی ہے کہ سوشل جو سیگریگیشن ہے، جو پہاڑوں میں رہتا تھا، قبروں میں رہتا تھا، تو عزیز جن کے اندر بدرو آ جاتی ہیں نا، ایسی سٹینک فورسز جو ان کے اندر کام کرتی ہیں، وہ چرچیں جانا چاہتے ہیں. میں کلے کا ٹھیک ہے، تو اب جاؤ بھی تو بیوی نے کہنا تو لے جا بچہ نے، میں گھر ہی ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جو نا اسپرچولی یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کیوں خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ سوئسائڈ کی جو اسپرٹ ہے وہ ان کو گلٹی کانشیس کہ نہیں جی خدا آپ سے پیار ہی نہیں کرتا، آپ نے یہ غلط کام کر دی ہے، آپ ایسے مر رہے ہیں. تو ابھی ہم ایک ورد پڑھیں گے، میں باجی سے درخواست کروں گا، اور ہم کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے، تو ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کا جو پہلا باب ہے اس میں دیکھیں گے کہ پالوس رسول ابتدائی کلیسیا میں کیسے ان باتوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو ابلیسی قوتیں ہیں وہ کلیسیا کے اندر کیسے جو ہے کام کرتی ہیں، وہ کیا مسائل پیدا کرتی ہیں. جی بہن ذرا آپ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 10 سے 17 آیات کو اگر آپ مہربانی کر کے تلاوت کر دیں. یہاں یوں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 10ویں آیت سے، اب آئے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور ایک یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. کیونکہ آئے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں نے سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کہتا ہے اور کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا. کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا. ہاں، استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو.
کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر ہو۔ اس میں ذرا بھائی ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا کہ یہ جو مسائل تھے ابتدائی کلیسیا میں، زین جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہوپ فلی ہی ول بی ود اس کراچی سے، تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ یہ جو مسائل تھے ابتدائی کلیسیا میں، جس میں ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر پرستی کا گناہ، یعنی جو کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، کیفا کا، کوئی کہتا ہے پطرس کا، تو وہاں پر ایک اور بھی ہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جی نجات کا مسئلہ، کہ نجات جو ہے وہ کس چیز میں ہے۔ آف کورس بیپٹزم جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس سے پبلک ڈکلیریشن آف یور انورڈ فیتھ آپ کو بڑا ضروری ہے یہ ڈکلیئر کرنا پبلک میں، اور خدا نے کہا جو آدمی کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ تو بیپٹزم کیا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ مر کر جی اٹھنے کا نشان ہے، لیکن there is no salvation in baptism۔ بیپٹزم جو ہے وہ تو ایک ڈکلیریشن ہے، اعلان ہے، نجات جو ہے وہ یسوع کے خون میں ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جی پالوس نے بپتسمہ نہیں دیتا، جی اس نے کہا جی میں نے صرف خاندان کو بپتسمہ دیا ہے، خدا نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو۔ یہ جو مسائل ہیں، کیا بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے جو کلیسیا میں تفرقہ پیدا کرنا، لیڈر پرستی کا گناہ جو ہے کہ نہیں جی لوگ لیڈر کی پرستش کرنا شروع کر دیں؟ میں نے کہا لیڈر پرستی یسوع کی پرستش نہیں بلکہ لیڈر، وہ جو میرا بشپ ہے، وہ میرا ماڈریٹر ہے، وہ میرا پادری ہے، میں نے اس کے پیچھے نہیں جانا، اور وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے ان کو نہیں کچھ کہنا، پاجی نے جو میرے پاجی نے جی۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے یہ کیسے جو ابلیس جو ہے وہ کام کرتا ہے کلیسیاؤں میں، اور یہ جو مسائل ان کے بارے میں روشن ڈالیے گا ذرا۔ بھائی صاحب یوحنا 10:10 میں بیان کیا گیا کہ وہ آتا ہے مارنے، تباہ کرنے، ہلاک کرنے۔ تو یہ جو ڈویژن پیدا کرتا ہے جی جی یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جی جی جس میں شیطان کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو کام کرنے نہیں دیتا۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ یعقوب 2:16 میں بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے ایمان وہاں لکھا ہے، غلطیوں 5:6 میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں خطرہ کسی کا نامختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ ایمان کو نکارا کر دے، ایک ایمان کو، تو وہ سب سے پہلے وہ محبت کا پلگ نکال دیتا ہے، اور وہاں جہاں حسد لاتا ہے، جیلسی، کہ فلانا اسپرچول جیلسی لاتا ہے، وہ فلانا خادموں میں چل رہا ہے، اور جہاں حسد ہے وہاں پھر فساد ہوتا ہے، تو پھر ڈانگ سوٹا چلتا ہے، اور پھر ہر قسم کا برا کام آتا ہے۔ تو پیار جو ہے یہ اس کا اثر ہمارے ایمان پہ ہوتا ہے، اور ایمان سے ہی ہم خدا سے جو ہے وہ لیتے ہیں، جیسا کہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ سو یہ جو مین بات ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب ہے نا، کہ پیار سب کچھ سہ لیتا ہے۔ تو یہ جیلسی جو ہے، یہ دیکھیں پہلا اس دنیا میں گناہ ہی کاہن نے حابل کو مار دیا جیلسی کی وجہ سے۔ سو یہ اسپرٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی کلیسیاؤں میں نات فاقی پیدا۔ دیکھیں ڈیول کے 3 اٹیک ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے جو اس نے مائی ہوا پہ لائے، کہ آنکھوں کی خواہش ہے، یا لکھا ہوا ہے نا کہ اس دنیا میں کیا ہے، آنکھوں کی، یوحنا پہلا کی آگے پھر 2:16 میں، کہ اس دنیا میں کہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی عشق کی، یہ خداؤں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو آنکھوں کی خواہش، جسم، اور دیکھیں یہ یسوع پہ اس نے آزمایا، اور آج ایمانداروں پہ بھی یہی کرتا ہے، روحانی پرائیڈ لائے گا، اور تو دعا کرتا ہے نا تو ایسے معجزے ہوتے ہیں۔ اور جب خادم جو ہیں، یہ بیماری اس وقت پتہ لگتی جب ایک خدا کا خادم اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں گیا، میں نے دعا کی، سمجھیں کہ وہ شکار ہو چکا ہے۔ اور دوسری پھر خدا کے خادموں پہ یہ کرتا ہے، لالچ لاتا ہے
گریپ اور تیسرا اڈلٹری یا فارنیکیشن میں گرا دیتا ہے. یہ اس کے اٹیک ہیں. اگر ہر خادم کو یہ پتہ لگے تو ہم اس کے یہی 3 اٹیک ہے جس کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بہن آپ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ خاص طور پر جب آپ خواتین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمارے چرچز کے اندر یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. خاص طور پر میں یو کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو چرچ کے اندر جو انفلوئنس ہے خواتین کا اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈ ٹو دا ڈویژن اور کیا پہنا ہے, کیا لے کر آئے ہیں, کیا دینا ہے. تو میرے ساتھ ذرا جوائن کیا, میں ان کو شامل کر لوں. اس کے بعد آپ سے یہ سوال جو ہے کریں گے کہ کیسے خواتین کے اندر جو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, جو ڈیمونک اسپرٹ ہے, وہ کیسے کام کر رہی ہیں. کہ جو کئی چیزیں جو خواتین نہیں افورڈ کر سکتی, اچھا لباس نہیں افورڈ کر, ان کو ڈی گریڈ کرنا. میں نے پایا کہ جیسے ہینڈ بیگ بھی کون تو جی تو اس کا لباس کیسے, تو یہ ڈی گریڈ کرنے والی بات ہے نا. مطلب وہاں پہ خداوند کا جسم جو ہے اس کا ہم حصہ نہیں ہوتے, بلکہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنی بڑائی کرنا. تو ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے, اتنی دیر میں ہمیں وہ جوائن کریں گے زین جو ہے. جی پلیز. تو آپ خواتین میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایکچولی صرف خواتین میں نہیں, یہ کلیسیا کے سارے ہی لوگوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کے طرف دھیان لگانے سے ہٹا کے دنیا کی چیزوں پہ دھیان لگاتی ہیں. اور وہ انہی کا لگتا ہے جو کہ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ چرچ اس لیے آتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک ریچول ہے. وہ ان کا کوئی روحانی رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے جس کو وہ پورا کرنے کے لیے آتے, یا کوئی بھوک پیاس لے کے آتے کہ ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں, ہم خدا کے خادم کی جا کے کلام سنیں گے, آج ہم کچھ بھی روحانی طور پر حاصل کر لیں. وہ ہماری بھوک اور پیاس ہے جو ہمیں لے کے جاتی ہے چرچ. وہ جہاں پر نہیں ہوتا, اور جہاں پر یہ چرچ جانا صرف ایک ریچول ہے کہ بچپن سے جی سنڈے چرچ جایا کرتے تھے تو اب بھی جانا ضرور, چرچ جانا چھوڑنا نہیں, اور وہاں جا کر ہمارا دھیان خدا کی باتوں پر سے تو کم ہوتا ہے, لیکن دنیاوی چیزوں پہ زیادہ, کس نے کیا پہنا, کس نے, یہ ہمیشہ وہیں پر نظر آتا ہے بھائی صاحب, جہاں پر خدا کا کام کم اور دنیا کا کام زیادہ, شیطان کا کنٹرول زیادہ اور خدا کے روح کا کنٹرول کم. کیونکہ جب روح کا کام ہوتا ہے تو جسم کے خواہشیں, جسم کی جو آؤٹ ورڈ شو ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا, کیونکہ محبت جو ہے, خدا محبت ہے. خدا کے لوگ جب تک محبت میں ہو کر کام نہیں کرتے تو خدا ہم میں ہے نہیں. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کو جس کو تو دیکھ رہا ہے اس کو پیار نہیں کر سکتا, تو میں جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں کیسے مجھے تم پیار کر سکتے ہو. تو جب ہم کلیسیا میں جا کر ایک دوسرے سے ہم وہ رابطے نہیں رکھتے, وہ محبت ہمارے اندر نہیں, وہ خلوص ہمارے اندر نہیں, ایک دوسرے کی برداشت ہمارے اندر نہیں, دیکھنا ہم نے چیزوں کو ہے, چیزوں کی طرف دھیان ہے, کپڑوں کی طرف دھیان ہے, پارٹیوں کی طرف دھیان ہے. آج سنڈے کو جائیں گے تو پھر ہم فلاں کو کہیں گے تو فلاں دن ہمارے گھر آ جانا اور ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے. تو دنیاوی چیزوں پہ ہمارے دھیان ہے, روحانی چیزوں پر ہمارا دھیان نہیں, آسمان کی چیزوں پہ دھیان نہیں. اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخت کون سا ہے, کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر روح کا کام ہے تو روح کا پھل لگے گا, روحیں جیتنے کی فکر ہوگی, روحوں کے بارے میں ہم دعائیں کریں گے, شفایتیں کریں گے, شفاؤں کے لیے دعا کریں گے, ایک دوسرے کا درد دکھ بانٹیں گے, ایک دوسرے سے بیٹھ کر یہ باتیں کریں گے کہ ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں. کلیسیا میں کون سی بہن ہے جو دکھ, ایسا ہوتا ہے بہن کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی کوئی پرابلم ہے, کوئی بہن آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں. انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ ہر پرابلم, ہم اس کو اور زیادہ ڈپریس کر دیتے ہیں, اس کو اور زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, اور دیٹ لیڈ ٹو دا ڈویژن ان دا چرچ کہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, میں نے اس سے بات نہیں کرنی. اور میں نے جوائن کیا جی زین نے کراچی سے. پاسٹر زین ویلکم, گڈ ٹو سی یو. آپ کے ساتھ جو دوست آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم خوش Good afternoon from Pakistan and good morning from UK and London. میرے ساتھ اس وقت بردر جوائل ولیم موجود ہیں اور ہم لوگ اس وقت پاکستان کیمپس 2 اسٹیٹ کے نیشنل آفس میں ہیں.
آپ سب جانتے ہیں، اور میں اور ہماری ٹیم بردر سائمن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اسکرین کی دوسری طرف ہیں. ہم نے اسے بڑے ٹی وی پر کنیکٹ کیا ہوا ہے، وہ وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے. تو ہم جسٹ ابھی اپنا کچھ کام کر کے لنچ بریک ہوئی تھی تو میں نے آپ کا پروگرام کیا، تو بھائی بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے، تو میں نے کہا لیٹس جوائن. آئے مل کر تھوڑی دیر اور بابا جی سے بات کرتے ہیں. بھائی جوائل کا تعارف کرواتا چلوں. بھائی جوائل جو ہے وہ پاکستان کیمپس 2 اسٹیٹ کے اسٹاف ہیں اور ہم ایک ہی ٹیم میں کام کرتے ہیں. اور بھائی جوائل یہ میرے اسپرچل فادر ہیں، پاسٹر نوبل ہیں UK میں. خدا کی زبردست عظیم سورما ہیں اور خدا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور میرے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے کہ میں ان کے زیر سایہ بڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مبشر اقبال ہیں، ہماری باجی ہیں کینیڈا سے. تو ٹاپک بڑا زبردست چل رہا تھا، بھائی جوائل اور میں اس بارے ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مینیفیسٹیشن آف دا ڈیول، ڈیمونک اسپرٹ جو ہیں وہ چرچز کے اندر جو ہے. ابھی کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا جنوری میں کہ سال میں ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ ہم نے چرچ کو کیسے ریسٹور کرنا ہے، چرچ کی کیسے مدد کرنی ہے، اور اس میں جو مسائل ہیں چرچ کے اندر کلیسیا کے، کیونکہ ٹریڈیشنل یہ ایئر نہ ہو، یہ جو 2023 ہے اس میں ہم نے لوگوں کو بلڈ کرنا ہے، لوگوں کو تعمیر کرنا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ بھی ہم نے کل سبجیکٹ جو شروع کیا کہ شیطان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور کیسے وہ کام کر. ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب کہ پالوس جو التماس کرتا ہے، کہتا ہے beseech you brother، کہ آپ کے اندر جو ہے نا، یہ بڑا اچھا لفظ ہے انگلش کا beseech، کہ کسی کا اگر درخواست کرنا، جھک کے اس کی منت کرنا. وہ کہتا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ تمہارے التماس کرتا ہوں کہ تمہیں فرقے نہ ہو، ایک ہی باہم، ایک ہی رائے ہو، کامل بنے رہو. تو اس کے بارے میں ذرا آپ ایز اے پاسٹر آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ پوزیسڈ ہوتے ہیں، جو کہ کلیسیا کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کیسے اس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں؟ کیسے آپ جسے کہتے ہیں نا اسپرٹ اور ڈسرنمنٹ. آج میں صبح ایک بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ انہوں نے کوشچن کیا کہ جو ساری بیماریاں کیا وہ ابلیس کی طرف سے آتی ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس روحوں کا امتیاز کرنا بڑا ضروری ہے. اس بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بیماری جو ہے شیطان کی طرف سے ہے یا یہ آپ کے فزیکل جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے ہے. تو آپ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں روشن ڈالیے گا، کیونکہ آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ایک شخص کو دیکھا مسیح کے شاگردوں نے، وہ تو مسیح کو انہوں نے بولا کہ کیا اس نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے؟ تو مسیح نے کہا نہ اس نے گناہ کیا ہے اور نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. سو ہر دفعہ کبھی کبھی بیماریاں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. اور جو بات ہماری چلی ہے، میں پہلے وہیں سے شروع کرتا ہوں بیڈ اسپرٹس کے بارے میں. تو آپ کے بدن میں، آپ کے جسم میں ایک ہی اسپرٹ رہ سکتی ہے، یا تو وہ ہولی اسپرٹ ہوگی یا وہ بیڈ اسپرٹ ہوگی. دونوں میں سے ایک ہی اسپرٹ آپ کے بدن کو قابض کر سکتی ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ابلیس ہے اس کے بارے لکھا ہے کہ یہ جھوٹوں کا باپ ہے اور یہ بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، اس کا کام ہی تفرقے پیدا کرنا ہے، اس کا کام ہی لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا ہے، لوگوں کو ٹریپ کرنا ہے. اگر ہم باقی ادب کی طرف چلیں تو جہاں سے اس نے لوگوں کو ٹریپ کرنا شروع کیا تھا، یہ شروع سے ہی یہ کام کرتا رہا. یہ انسان کو آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہی 3 اس کے بلیٹ ہیں جو سدا یہ انسانوں پر چلاتا ہے اور ان کو ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور ان کو کلیسیا سے باہر لے جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ خدا کی فیلوشپ سے دور لے جاتا ہے، خداوند کی حضوری سے دور لے جاتا ہے. کیونکہ ابلیس، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں خداوند کی حضوری میں رہ نہیں سکتی ہیں. اس لیے وہ کلیسیا کو یا ان ایمانداروں کو خاص طور پر وہ نشانہ بناتا ہے جو تیزی کے ساتھ مسیح کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں یا مسیح میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے صرف ان کو ہی نہیں بلکہ اور ان لوگوں کو بھی جو انوالو ہو رہے ہوتے ہیں مسیح کے ساتھ، اس کی محبت میں، کلیسیا میں، یہ ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے پاس صاحب، میں جب ہمیں ایسا کوئی کیس ٹیکل کرنا پڑتا ہے تو وہ اکثر بدرو کہتی ہے مجھے فلاں نے اس کی وجہ، مینو یہ چاچے نے کر لیا، مینو یہ مامے نے کر لیا ہے. تو یہ بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے جی میرا نانا نظر آیا، مجھے دادا نظر آیا، مجھے ابا جی رات کو نظر آئے تھے خواب میں، اور وہ میں نے دیکھا جو دروازہ کھلا اور میری نانی جو ہے وہ اندر آ گئی. تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے ذرا اس کے بارے میں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جھوٹوں کا باپ ہے. ایک دفعہ صاحب مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ، میں بہت چھوٹا تھا، پاپا کے ساتھ میں بدرو کا ایک کیس تھا، ہم دعا کرنے گئے. تو میں جب گھر میں پہنچا تو ایک بہن یوں اس طرح سے چارپائی پر بیٹھی ہوئی اور سارے اس کے آگے یوں سجدہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے جی وہ جو ان کے اندر آئی ہوئی وہ کہہ رہی کہ میں مقدسہ مریم ہوں.
تو ہم سارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کس طرح کی. تو جب ہم نے اس بہن پر ہاتھ کر کے دعا کی تو وہ اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس نے رونا شروع کر دیا, اور پھر وہ بولی کہ نہیں جی میں جھوٹ بول رہی تھی, میں تو فلاں فلاں اور میں فلاں فلاں سے آئی ہوں. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے آ کر, ٹھیک ہے, اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. یہ خاندانوں میں لڑائیاں, اور ہوتا کیا کہ جب آپ کہتے ہیں مینو ان نے کچھ کیتا ہے, میرے مامے نے کچھ کیتا ہے, وہ بدرو تو جھوٹ بول کر چلی جاتی ہے, لیکن خاندان جدا ہو جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اس وجہ سے کہ ابلیس نے جسم میں آ کر جھوٹ بولا ہے. وہ آپ کی اصل میں ابلیس کرتا کیا ہے؟ جب آپ ڈیمونالوجی, بابا جی آپ تو سارے اقبال صاحب آپ پڑھتے ہیں کہ ڈیمونالوجی ایک پورا سبجیکٹ ہے, علم البدروا. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ملتی ہیں, اس میں ان کے طریقے ملتے ہیں, اٹیک کرنے کے طریقے ملتے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس انسان پر اس کو ٹریک کرتا ہے. وہ آپ کی میموریز یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی میموری جب وہ آپ کے بدن میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کا بدن ٹوٹلی اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. پھر وہ آپ کی جو میموریز ہوتی ہیں, جو آپ کے خیال ہوتے ہیں, ان کو یوز کر کے آپ کو اس طرح سے آپ کے منہ سے چیزیں اگلواتا ہے کہ آپ کی زندگی کو وہ برباد کرتا ہے. تو اگر تو میرا بدن, اگر تو میرا اچھا ہوتا کہ کبھی ہم صرف بدرو کا ہمارے نزدیک تصور یہ ہے کہ بدرو آتی ہے اور وہ صرف ہاتھ پاؤں ٹیڑے کرتی ہے یا چیختی ہے تو یہ بدرو آئی ہے. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا, بلی گرام کی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ پاشا میرے لیے دعا کرے, میں بہت زیادہ کھانا کھا جاتی ہوں آج کل, مجھے بہت بھوک لگتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, میں پورے ٹفن. آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے, ان میوٹ کیجیے. ہاں جی سوری جی, پلیز گو ہیڈ. آ رہی ہے آپ کی آواز, کریں اب بات کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف چیخنا یا چلانا ہی نہیں, بلکہ اس طرح کی بھی بدروا ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ ایک دفعہ ایک خادم کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کے لیے دعا کی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. تو جب دعا کی تو اس کے اندر کھوری کی بدرو تھی, زیادہ کھانے کی بدرو تھی, جس نے اس کے جسم کو ٹریپ کیا ہوا تھا, اور وہ اس کے جسم کے اندر آ کر تو بہت زیادہ کھانا کھایا کرتی تھی, اپنی ضرورت سے زیادہ اس نے کھانا کھایا. تو وہ اس کو فیل ہوا کہ میں نارمل نہیں ہوں, تو اس نے ایک پاسٹر سے کنسرن کیا. تو جب پاسٹر نے دعا کی تو اس کے اندر اس طرح کی بدرو تھی جو زیادہ کھانا کھایا کرتی. تو مختلف طرح یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ہم, یہ تو ایٹنگ ڈس آرڈر کی بات ہے, وہ بھی ایک بدرو ہے کہ کھاتے جو بندہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کھایا ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کی, کچھ لوگ کہتے ہیں جو میری دادی آئی سی اور میں نے اس کو دیکھا ہے, ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیے, کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کا ایک ایسے ذہنی اختراع ہے, خیال ہوتا ہے, یا کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے؟ یہ سر یہ ذہنی خلفشاہٹ ہے, یہ ذہنی, اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے, اور اس کا کام سدا سے اس نے کہا نہیں کہ تمہیں کس نے منع کر دیا, اس نے ہوا کو نہیں کہا کہ یہ خدا نے تمہیں منع کیا ہے, ارے اس کو کھاتی تیری عقل روشن ہو جائے گی, یہ خوشنما ہے, یہ لذیذ ہے. تو وہ آنکھوں کی خواہش پیدا کرتا ہے, زندگی کی شیخی پیدا کرتا ہے, وہ آپ کی میموری, میں کہہ رہا ہوں نا میموری کو لے لیتا ہے. جب وہ آپ کے بدن میں آ گیا تو آپ کی میموری کو لے لیا, اب آپ کے چاچے, دادے, مامے, سب کو وہ جانتا ہے, سب کی. ہم ایک بدرو نکال رہے تھے, اس نے ایک ایک خاندان کا چٹا کٹا کھول کے رکا, وہ سب کا بتا رہی تھی کہ یہ صبح یہ کرتا ہے, اس نے آج چوری کی ہے, اس نے صبح یہ کیا, یہ فلمیں دیکھتا ہے, یہ گانے دیکھتا ہے, ساروں کی ڈیٹیل ابلیس نے جو ہے وہ کھول کے سارے خاندان. زین, آپ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں بھائی اقبال, بڑا مزیدار واقعہ یہ. اور میں جب سیمنری میں تھا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے, میں ان کا نام نہیں مینشن کرتا ہے, وہ مسلم کانورٹ تھے. تو خدا کے خادم, بہت میرے دل کے قریب, بڑا پیار کرتا ہوں ان سے. تو میں پادری مقصود صاحب اور وہ ہم گئے وہاں پہ, تو وہ لڑکی جو تھی وہ بدرو گرفتہ تھی. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو اس کے اندر وہ جو بدرو تھی وہ حاضر ہو گئی, وہ جن ٹائپ تھا کوئی. تو وہ کہنے لگا جی اس کو چپ کرا دیں ورنہ میں نے اس کے سارے پول کھول دینے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا اس لڑکے کے بارے میں بتانے کہ جس کو کیا چپ کر دیں. تو میں نے کہا بھی آپ اس کو کیسے جانتے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے بھی جانا تھا, پیو نے بھی جاننا. میں کہ آپ کے باپ کا کیا کہتے ہیں؟ کا نام شیطان ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. حیران ہوا, میں نے کہا یار. تو وہ ایکچولی جو جیسے زین بتا رہے ہیں کہ وہ جو بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اور جو ہے نا یہ بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے
کہ کئی لوگ بالکل ایسے ایسے ہی ہے۔ نام لے اس کے لیے سر کلام کہتا ہے تو وقت بے وقت مستعد رہے، آپ کو پتا نہیں کس ٹائم آپ کو جنگ لڑنی پڑ جائے، کس ٹائم آپ کو محاذ پر جانا پڑ جائے۔ سو خادم کی تیاری ہر وقت، خادم کو پاکیزگی میں رہنا چاہیے، ہر وقت خادم کو تیار رہنا چاہیے۔ ذرا اس بات پہ بھائی اقبال روشنی ڈالی گا کہ وہ کہتے ہیں میں پولوس کو بھی جانتی ہوں اور یسوع کو بھی جانتی ہوں، لیکن تو ذرا ایمال کے واقعے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ جی، وہ ایک یہودی سردار کائن تھا۔ ہاں جی اعمال 14 سے اگر آپ دیکھ لیں 17 میں، جی جی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پالوس کس طرح بدروئیں نکالتا ہے، ہاں تو انہوں نے کسی میں سے بدرو نکالی ہاں جی ہاں جی اور انہوں نے کہا یسوع کے نام سے تو نکل جا، تو انہیں کہا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو بھی جانتے اور پالوس کو بھی جانتے، اتنا مارا کہ ننگا کر کے ان کو بھگا دیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی اختیار کا مکاشفہ جی بہت ضروری ہے۔ ہیڈ نالج ہونی الگ بات ہے، ہارٹ نالج کی ضرورت ہے، اور اگر کلام میں یہ مکاشفے یہ اسی کے لیے ایکسارسزم یا ڈیلیورنس کے نہیں کھلے، کیونکہ دیکھیں ابلیس کو ہم دھوکہ نہیں دیکھتے، اس کو پتہ ہے، اور جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس خداوند کا کلام ہے۔ تو جس طرح پاسٹر زائن نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم تو ہر وقت روحانی جنگ میں ہیں بابا، ہر وقت 24 آورز، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم نہیں اجازت دے رہا کہ ہم اس بات کو لے کے آگے بڑھیں، تو ہم کل اس بات کو جاری رکھیں گے۔ بڑا میں شکر گزار ہوں وہ لوگ جو کہ اتنی دور دور بیٹھے تھے، کہ ملائیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں، یاز گل صاحب ہیں، پولی لوکی آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از، امن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عطیہ سہیل صاحبہ جو ہماری پیاری بہن ہے لنڈن سے، انہوں نے میں جوائن کیا ہوا ہے۔ کیمپس کے بہت سارے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، میں شیئر کرتا ہوں، کیمپس دوسرے سے لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، بہت پیار میں کرتے ہم سب کو بہت شکر گزار ہوں، آپ کے دوستوں کا، اور ان کو ہم ہیں۔ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو تصویر بھی بھیجی ہے، ہم نے بڑی اسکرین پہ اپنے، ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے، تو ہم نے اس پہ بڑے پلازما لگا ہوا ہے، میں بلکہ تصویر کھینچ کے آپ کو بھیجتا ہوں، ہم نے اس پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ ہے جی ہمارے پیارے بھائی البرٹ داس صاحب، جو کہ اس لندن سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میں بڑی خدمت کی، اور ابھی میرے بہت دل کے قریب ہیں، ان کے لیے خداؤں کا شکر کرتا ہوں۔ تو ہم اگر کل آپ لوگ ٹائم دیں تو ہم اس کو اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو اس کا انجام ہے ابلیس کا، شیطان کو، اس کے بارے میں بات کریں گے ان دا بک آف ریویلیشن۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پہنچیں گے مکاشفہ کتاب پہ۔ تو بہنوں بھائی آپ ضرور پروگرام کو دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ابلیس کا، میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ جب ابلیس فیئر کریٹ کرتا ہے نا کہ جی وہ تیرا ماضی ہے، وہ تو یہ تھا تو وہ تھا، تو آپ اس کا مستقبل یاد کرائیں۔ تو کل ہم ذرا تھوڑا سا اپنے بہنوں بھائیوں کو انکریج کریں گے کہ وہ ابلیس کا جو مستقبل، اس کا جو انجام ہے، اس کے بارے میں جانیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور کیسے جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے اس کو شکست دیں گے، اور یہ ساری چیزیں ان پر ہم کوشش کریں گے کل ہم بات کریں۔ اور میں کوشش کروں گا اگر بھائی آدھی گلبرٹ جو ہے جوائن کر پائیں، تو ایک اچھا گروپ رہے گا۔ اگر آپ کسی دوست کو ساتھ لانا چاہتے ہیں ذہن، تو ضرور آپ لائیں، میں اور ضرور کوشش کروں گا، کچھ دوست جو ساتھ میں کروں گا، اگر ہم لوگ یہیں پر ہوئے تو ہم ضرور جوائن اور کریں گے اس میں۔ اس سین جوڑے کو تو میں اسپیئر نہیں کروں گا، یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ ان کی نیندیں میں نے خراب، مبشر صاحب کنٹینیوسلی آتے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، خدا نے بڑی برکت دی، کلام سے لبریز کیا ہے۔ ان کی نیندیں میں نے چرا لی ہیں۔ اور خدا کرے سر، میں تو کہتا ہوں خدا ہم ایک جگہ لے آئے، ہم تینوں ایک جگہ بیٹھ کر کوئی ایسا ڈسکشن کریں، کوئی شو کریں، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، اور اس کو ہم جاری ساری ضرور تو آپ کو پلیز دعا کیجیے، اور خاص طور پر ہماری بزرگاں ہیں مسز سنگھ، ہماری ماما جی، وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور بھائی ہیری چاند بوازرا جی کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور بھی جو عزیز ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہماری نیس ہے، بچے ہیں، وہ آج ٹریول کرنے کو ہیں، پاکستان میں جانا ہے، وہ حالات جو سازگار نہیں ہے، خاص طور پر راولپنڈی میں اور دیگر جگہوں پر بجلی نہیں ہے، تو خدا کرے کہ بچے جو پورا کریک ڈاؤن پرسوں ہمارے ملک میں، پورے ملک
میں لائٹ نہیں تھی, اب بچے اسکول نہیں گئے, کوئی کام نہیں ہوا, 24 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی گئی تھی, گیس نہیں ہے, گیس کے لیے خاص طور پر آپ بھی دعا کریں, بہت جی زیادہ مشکل ہو رہی ہے, گیس نہیں ہے بہت ایریاز میں, پانی گیس اور بجلی تینوں چیزیں نہیں ہیں, تو ان مسائل کے لیے دعا کریں. پاکستان بہت زیادہ کرائسس گزر رہا ہے, تو میں بلکہ پریئر ریکویسٹ یہاں دینا چاہوں گا لوگوں کو جو دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں اور بھی گلوبلی, کہ پاکستان کے حالات کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اور پرسوں بھی شاید آپ نے دیکھی ایک ویڈیو, ایک ہماری لڑکی تھی, اس کو تشدد کا نشانہ اسکول میں بنایا گیا ہے, کچھ نوجوان لڑکیاں نشہ کر رہی تھیں, تو انہوں نے جب اس کو دیکھ لیا اس لڑکی نے, تو بعد میں اس کو کافی زیادہ تشدد, اس کی پسلیاں توڑ دی انہوں نے مار مار کے لڑکی. تو اس مقصد سب لوگوں کے لیے, اور میں تمام بہنوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کنسائنمنٹ ہم نے یہاں سے بھیجی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, آپ لوگوں نے مدد کی اور 1 ٹن کے قریب ہم نے وہ سارے جو چیزیں وہ بھیجی, اور بائی دا گریس آف گاڈ وہ پاکستان پہنچ گئی ہیں اور ان کی پیکنگ شروع کر دی ہے. ہمارے جو پارٹنر فار کرائسٹ میں ریورنڈ اینڈریو انجیل, ان کا اسٹاف جو ہے وہ اس میں مصروف ہے, تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو زین آپ اس سارے پروجیکٹ کے لیے بھی کہنے کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے, ہمارا جو چیریٹی ڈنر ہے 28 تاریخ کو, اس کے لیے دعا کیجیے, اور خاص طور پر جو بیمار ہیں بردر ہیری چاند کے لیے اور مسز سنگھ کے لیے آپ دعا کریں. میں ضرور دعا آسمانی باپ, ہم تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتے ہیں خداوند. تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیرا پیار نرالا ہے, اور تیری وفاداری خداوند پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے. خداوند تو ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, تیرا کام ہی بھلائی کرنا ہے, اور خداوند تو نے ہمیں سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کی طاقت بخشی, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے کہا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آؤ. خداوند تو نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے, ہم اس اتھارٹی کے لیے, اس غلبہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں مالک. اس پر خاص طور پر میں اپنے بزرگ باپ خداوند پاسٹر نوبل کے لیے جو تو نے مجھے توفتاً بخشے خداوند, کے میں ان کے زیر سایہ رہ کر تجھ میں ترقی کروں, تجھ میں پروان چڑھوں. خداوند مجھے صدا ان کا وفادار رکھنا, صدا خداوند ان کی خدمت کرنے کا, اور خدا جس طرح ایلیا خداوند علیشا کے ساتھ جڑا رہا, خداوند مجھے اسی طرح خداوند ان کے ساتھ رہ کر خدمت کرنے کا فضل بخشنا. میں اسی طرح اپنے بزرگ مبشر اقبال کے لیے خداوند, باجی کے لیے, اپنی بزرگاہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جن کو تو نے کلام کی بارش میں بھگویا ہے. خداوند صدا کلام کے خزانے ان پر کھلے رہیں, اور خداوند کلام اسی طرح ان کی زندگیوں سے اتر کر زندگیوں کو سیراب کرتا رہے. میں اس وقت سارے بیماروں کو تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں خدا جن کے نام لیے گئے ہیں, بھائی کاشف کے لیے, بزرگاہ کے لیے, اور جو بھی خدا اس وقت ہمیں لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کی بیماری کمزوری کو میں یسوع ناصری کے نام سے ڈانٹ دیتا ہوں. خداوند دور ہو, اور خداوند تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے خداوند کو شفا پائیں. 28 تاریخ کو خداوند جو بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے, جتنی تیاری ہم نے اس کے لیے کی ہے, جتنی چیزیں پریپیئر ہو گئی ہیں, خداوند ساری پریپریشنز کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور جو کچھ خداوند رہ گیا ہے اس میں خداوند تو پاسٹر نوبل اور ساری ٹیم کی مدد اور حفاظت کرنا. جس مقصد کے لیے وہ پروگرام کیا جا رہا ہے خداوند, اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرنا تاکہ ہم اور بہتر اور پروڈکٹیولی تیری خدمت کر سکیں. خداوند سارے چیریٹی کے کام کے لیے, سارے خداوند وارم کلوتھس کے لیے جو آلریڈی پاکستان پہنچ گئے اور ہماری ٹیمز خداوند اس میں کام کر رہی ہیں, ہم ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ہمیں ایک ایک شخص تک پہنچنے کا فضل بخش دے, انجیل کی بشارت کرنے کا فضل بخش دے. خداوند بائبل ٹی وی گلوبل کو برکت دے, خداوند یونائیٹڈ ریفارم چرچ کو, ساری کلیسیا کو برکت دے, مبشر اقبال کی ساری کینیڈا میں موجود کلیسیا کو برکت دے, اور جتنے لوگوں نے آج کے اس پروگرام کو دیکھا یا بعد میں دیکھیں گے ان سبوں کو برکت دینا اور اپنے آپ میں مضبوط اور محفوظ رکھنا, یسوع مسیح کے نام سے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیری بادشاہ آسمان زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی اپنے بیماری کر سکوں ہمیں آزمائش خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا, اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, اور دنیا بھر کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک رہے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے.
تو اب آپ نے زبور گائے میں سو جاؤں گا نچے نال جدوں میں لیٹ جاؤں گا تو وہ چین دے وچ ایسے ہی رکھیے گا ایسے ہی ہے ایسے ایسے ہی ہی۔ آرام اور چین سے رکھیے۔ اور thank you زین، میری طرف سے تمام اپنے جو دوست ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت تھینک یو میری طرف سے۔ تو کل اگر آپ اگر ٹائم دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ I'll try to connect پادری گلبرٹ صاحب بھی اگر وہ اویلیبل ہوئے تو ہم ایک اچھی سی ٹیم جو ہے نا کل ہم ضرور میں جوائن کروں گا، میں کروں گا۔ تھینک یو جی، خوش رہیں اور خوش رہیں بہن بھائی، اجازت دیجیے مجھے پاسٹر زین کو اور بھائی اقبال کو، سسٹر ڈالی کو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ God bless.